अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डेली नॉवल टाइम। खुदारा रहम करो, मेरी मासूम बेटी को बख्श दो। मैं तड़प तड़प के रो रही थी, पर मेरे शौहर और ससुराल वालों ने मेरी पैदा हुई बेटी को आंगन में ज़िंदा दफन कर दिया और मुझे कमरे में बंद कर दिया। मेरी सांस रुकने लगी, कुछ समझ नहीं आया तो जाए नमाज बिछा के सजदे में गिर गई। दुआ में कुछ ना मांगा, बस रोते रोते अल्लाह अल्लाह करने लगी। 3 दिन बाद मुझे इस कमरे से बाहर निकाला तो मैं भागते हुए सहन में गई। अल्लाह अल्लाह करते मट्टी हटाई। शौहर मुझे गुस्से से हटाने लगा, पर जब नज़र मट्टी के अंदर पड़ी तो पत्थर हो गया। वो मुस्कुराती हुई मेरे वजूद का एक हिस्सा इसी लम्हे मर गया। मैं निढाल होकर वहीं गिर गई। कमरा खुला नहीं, कई घंटे तक मैं बंद रही। सोचने लगी, अगर वो मुझे अभी खोल देगा तो मैं अपनी बच्ची को वहाँ से कहीं दूर बहुत ले जाऊंगी। हो सकता था इस नन्हे वजूद में मैं अभी भी ज़िंदगी की कोई रमक बाकी होती, मगर सारा दिन गुजर गया और वो दरवाज़ा न खुला ही। अगले दिन फिर मुझे इस कमरे में कैद 3 दिन गुजर गए, और जब दरवाज़ा आखिरकार खुला तो मैं ज़मीन पर गिरी हुई थी। मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे, मैं बस एक पत्थर की इमारत पर बैठी रही। मेरा शौहर कमरे में आया, उसका चेहरा पुरसुकून था। वो बोला, उसकी मकरूर वो आवाज़ मेरे कानों से गोया ज़ेर घुल गई। अब सुकून है, ये बोझ ख़त्म हो गया। इसके अल्फाज मेरे कानों में जहर बन के उतर गए। मैंने उसकी तरफ देखा और मुझे पहली बार यकीन आया कि वो इंसान मेरा शौहर तो था, मगर एक बाप कहलाने के काबिल नहीं था। मैं कुछ बोली नहीं, बस उठ के कमरे से बाहर निकली और सीधी उसी जगह पर गई जहाँ से 3 दिन पहले मेरी आंखों के सामने मट्टी तले दबा दिया गया था। पहले तो मैं बहुत देर तक उस जगह को घूरती रही, और फिर मैंने हाथों से ही इस जगह को खोदना शुरू कर दिया, और फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम शानिया है और मेरा ताल्लुक़ सियालकोट शहर से था, जहाँ मैं अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। मैं इसी वक्त 12 साल की थी जब मेरे माँ बाप का इंतकाल हुआ। तब भाई की शादी को चंद महीने ही गुजरे थे। बस तभी से मेरे भाई मुस्तकीम और भाभी हानिया ने मुझे अपने बच्चों की तरह ही पाला। भाई ने मेरी हर ज़रूरत पूरी की। उन्होंने मेरी परवरिश करने के साथ साथ मुझे अच्छी तालीम भी दिलवाई, और जब मेरी तालीम मुकम्मल हो गई तो मैंने भाई से जॉब करने की ज़िद शुरू कर दी। मेरी जॉब करने की बात से भाई को लगा शायद वो मेरे अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं जॉब करना चाहती थी। मगर मैं तो जॉब सिर्फ इसलिए करना चाहती थी क्योंकि मेरे पास घर में करने के लिए कुछ नहीं था। मगर आखिरकार जीत मेरी ही हुई और मुझे इजाज़त मिल गई। मैं नौकरी कर सकती थी, मगर इसके लिए भी भाई ने मेरे सामने यह शर्त रख दी थी कि मैं अपनी सैलरी सिर्फ अपने ही इस्तेमाल में लाऊंगी, और उसके अलावा भाई मुझे मेरी जेब खर्च देते रहेंगे। भाई और भाभी को मेरा जॉब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनको हमेशा से यही लगा कि शायद वो मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं अपने लिए खुद कमाना चाहती हूँ। लेकिन आखिरकार उनको मेरी ज़िद के आगे हार माननी पड़ी। जब मैंने इनसे कहा था कि पहले तो मैं पढ़ाई के लिए सारा दिन घर से बाहर रहती थी, तो पढ़ाई ख़त्म हो जाने के बाद घर में बंद होकर नहीं रह सकती, और अगर मैं इतनी पढ़ाई की थी तो वो किस काम की थी अगर मैं कोई नौकरी नहीं कर सकती थी। भाभी ने भाई को मनाने में मेरी बहुत मदद की, इसलिए वो तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। हमारे दरमियान कभी नन भावज वाला रिश्ता रहा ही नहीं था, बल्कि हमारा तो दोस्ती का रिश्ता जो था वो भी हमें देखता था। वो हमारी तारीफ़ ज़रूर करता। मुझे नौकरी की इजाज़त मिल गई तो मेरा एक रूटीन बन गई। मैं शाम को घर आकर भाभी के साथ घर के कामों में उनकी मदद करवा दिया करती थी। मेरी पूरी कोशिश होती कि मैं भाभी के घर के कामों में मदद करा दिया करूं, मगर वो हमेशा मुझे मना कर देती और कहती, तुम सुबह की थकी हारी घर में आई हो, इसलिए जाकर आराम करो। आखिर घर का काम ही कितना होता है। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, और तब मेरी मुलाकात रज़ा से हुई। वो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ ही पढ़ा था और हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती रही थी। मगर जब से हमारी यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई थी, हमारा मिलना जुलना भी ख़त्म हो गया। मगर एक दिन अचानक जब मैं ऑफिस से वापसी घर आ रही थी तो हमारा आमना सामना हो गया, और हम बैठ के गुजरे दिनों के बारे में बातें करने लगे। रज़ा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था और अपने बाबा का बिजनेस ही चला रहा था। तभी हमारा हर दूसरे दिन आमना सामना होने लगा, क्योंकि अक्सर हमारी प्रोजेक्ट मीटिंग्स में मुलाकात हो जाया करती थी और हम इकट्ठे बैठकर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगे। दोस्ती तो हमारी पहले से बहुत थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ ये दोस्ती की
पसंद में बदल गई और फिर हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और रज़ा इकट्ठे ही लंच करने लगे। डिनर का वक्त भी अगर मैं ऑफिस में होती तो वो मेरे पास ही चला आता और हम डिनर भी इकट्ठा करते। भाई और भाभी ने कभी मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, इसलिए मैंने अपनी मर्ज़ी से जाती आ जा सकती थी। वैसे भी जब रिज़ा मेरे साथ होता तो मुझे वक्त का एहसास ही नहीं होता। अक्सर मैं घर लेट आने लगी। शुरुआत में तो जब भाई और भाभी मुझसे लेट आने की वजह पूछते तो उनको मैं टाल देती थी। अक्सर मीटिंग्स में देर सवेर हो ही जाती है। भाई और भाभी ने मेरे देर से घर आने को ज़्यादा नोटिस नहीं किया, क्योंकि खुद भाई भी जॉब करते थे और उनको अंदाज़ा था कि अक्सर देर तो हो ही जाती है। इसके अलावा उनको मुझ पर बहुत भरोसा भी तो था। उनको यकीन था कि मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिसकी वजह से इनको शर्मिंदा होना पड़े। मगर ये सब देर छुप नहीं सकता था। मैं और रज़ा अपना सारा वक्त ही एक दूसरे के साथ गुजारने लगे और घर देर से आना मेरी आदत बन गई। वो अक्सर मुझे महंगे महंगे मॉल्स में शॉपिंग पर ले जाता और मुझे महंगे महंगे तोहफे देता। भाई और भाभी से ये सब के लिए इसलिए छुपा रही थी कि मुझे उनका डर था, बल्कि ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि अगर मैं उनको इल्म हो गया कि मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ तो वो मेरे पीछे पड़ जाते कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, जबकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे अभी अपनी मेहनत से अपने पैरों पे खड़े होना था और अपने भाई और भाभी के लिए कुछ करना था, जिन्होंने हमेशा से मेरा ख्याल रखा था। और रज़ा मुझे अक्सर कहता था वो जल्द ही मेरे भाई से मेरा रिश्ता मांगेगा। मैं भी इसी खुशी में थी कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, क्योंकि भाई ने कभी मुझे इनकार नहीं किया था। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब मैं देर से घर पहुंची तो भाई दरवाजे पे ही खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उनके चेहरे पर सख्ती और आंखों में बेचैनी थी। वो मेरे लिए परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि मैं अभी भी छोटी बच्ची ही थी जिसके इंतज़ार में वो दरवाजे पे खड़े रहते। मैं इनको समझाने की बहुत कोशिश की, मगर भाभी को शायद पहले से ही मालूम था कि मैं किसी को पसंद करती थी, मगर उन्होंने कभी मुझसे पूछा नहीं था। उस दिन भाभी ने मुझे से पूछ ही लिया, अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ तो उनको बता सकती थी। भाई ने भी मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरी पसंद जानना चाहते थे, क्योंकि अब उनसे भी मेरा रोज़ रोज़ का देर से आना और बर्दाश्त नहीं होता था। ऊपर से शहर के हालात भी वैसे थे कि मैं इनको टालने की बहुत कोशिश की, मगर भाई तो इस दिन ज़िद ही करने लगे कि मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है? तो पहले मैं खामोश रही, मगर फिर मैंने इनको रज़ा के बारे में सब कुछ बता दिया। तो रज़ा का जिक्र सुनते ही भाई फिक्रमंदी से मुझे कहने लगे, तुम्हें मालूम भी है कि रज़ा कौन है? इसके बाबा तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तुमने सोचा भी है कि अगर रज़ा के बाबा ने तुम्हें कबूल ना किया तो क्या होगा? मैंने भाई को समझाने की कोशिश की कि रज़ा मुझे पसंद करता है, मगर भाई के दिल में ना जाने कैसा डर बैठ गया कि मैंने भाई के डर का जिक्र रज़ा से भी किया और उसको कह दिया कि वो अपने बाबा से मेरे बारे में बात करें ताकि हम दोनों की मंगनी हो सके और भाई को यकीन हो जाए कि मैं इसके साथ महफूज रहूँगी। रज़ा तो पहले भी मुझसे बहुत बार कह चुका था कि वो जल्द शादी करना चाहता है, मगर मैं ही बार बार उसको मना कर देती थी। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी, लेकिन जब भाई को मेरे और रज़ा के बारे में मालूम ही हो गया था, तब मैंने रज़ा से कह दिया कि वो अपने बाबा को मेरे घर रिश्ता लेने के लिए भेजे ताकि मेरा भाई मुतमईन हो जाए। मगर वही हुआ जिसका डर था। जब रज़ा ने अपने बाबा से मेरे बारे में बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और वो मुझे जैसे छोटे घराने में अपने बेटे को रिश्ता लेकर कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपने बेटे को एक अमीर घराने में शादी करना चाहते थे। मगर रज़ा उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता था, मेरे बगैर जी नहीं सकता था। इसने मुझे यकीन दिलाया कि वो अपने मामा बाबा को मना लेगा। मैंने भी इस पर यकीन कर लिया, मगर किस्मत ने तो मेरे लिए एक और इम्तिहान तैयार रखा था। इन दोनों भाई की तबीयत ख़राब रहने लगी। डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल आराम करने को कहा, मगर वो अपने काम में मसरूफ़ रहते, क्योंकि वो हरगिज़ नहीं चाहते थे कि मेरी कमाई से घर चलता। तभी इन्होंने आराम नहीं बस काम ही किया था। एक रात जब मैं अपने कमरे में थी तो अचानक भाभी चीखती हुई मेरे कमरे में आई और मुझे कहने लगी थी कि मुस्तकीम भाई बेहोश हो गए थे। मेरी तो सांस ही भूल गई।
ہم فوراً بھائی کو اسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹر نے ہمیں یہ بتایا کہ بھائی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان کا خیال رکھنا ہوگا ورنہ ان کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے بھائی اور بھابھی کو کتنا پریشان کر دیا تھا، کیونکہ میری ضد، میری محبت اور میری خود غرضی نے ان دونوں کو تکلیف دی تھی۔ تب زندگی میں پہلی مرتبہ میری بھابھی مجھ سے ناراض ہو گئی، کیونکہ مستقیم بھائی کی طبیعت شاید میری وجہ سے ہی خراب ہوئی تھی۔ وہ میرے ہی بارے میں سوچ کے پریشان تھے اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میں نے بھابھی سے بات کرنے کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے سمجھنے لگی کہ رضا جیسے میرا امیر ماں باپ کا بیٹا صرف میرے ساتھ ٹائم پاس ہی کر رہا تھا، وہ مجھے کبھی اپنائے گا نہیں، اس لیے ایسے بہانے بنا رہا تھا۔ بھابھی کی باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا اور مجھے رضا پہ بھروسہ تھا، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے رضا کو سب کچھ بتا دیا، کس طرح بھائی کی طبیعت خراب ہوئی اور میرے بارے میں سوچ کے خراب ہو گئی، اور بھابھی بھی اس کو یقین ہی نہیں تھا کہ وہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ ان کو یہی لگتا ہے وہ امیر ماں باپ کا بیٹا تھا اور میرے ساتھ صرف ٹائم پاس ہی کر رہا تھا۔ رضا کو میری وہ سب باتیں اچھی تو نہ لگی، مگر وہ بھی جانتا تھا کہ اس رشتے کے لیے اپنے ماں باپ کو منانا اس لیے کتنا مشکل کام تھا، مگر اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اپنے ماں باپ کو میرے لیے منا ہی لے گا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میرے بار بار اصرار پر رضا نے بہت مشکل سے اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیج دیا، مگر وہ میرا رشتہ لینے نہیں بلکہ میرے بھائی بھابھی کی بے عزتی کرنے آئے تھے۔ میں ان کے امیر بیٹے کو جان بوجھ کے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا۔ انہوں نے میرے بھائی کو دھمکی بھی دی، اگر میں نے ان کے بیٹے کا پیچھا نہ چھوڑا تو وہ ہمیں بدنام اور رسوا کر دیں گے۔ ان کی باتیں سن کر تو گویا میرے جسم سے جان ہی نکل گئی تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رضا کے ماں باپ کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت تھی۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب میں رضا کو اس کے ماں باپ کی حقیقت ضرور بتاؤں گی، مگر اس وقت مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب رضا نے مجھ سے ہر طرح کا رابطہ ختم کر دیا، اور کچھ دنوں میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ تب مجھے اپنے بھائی اور بھابھی کی باتوں پہ یقین ہو گیا، جو وہ کہتے تھے کہ رضا مجھ سے محبت نہیں کرتا بلکہ میرے ساتھ محض ٹائم پاس ہی کر دیا تھا۔ اب مجھے بھابھی کی باتوں پر سچائی نظر آنے لگی، کیونکہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا تو مجھ سے رابطے میں تو رہتا، لیکن وہ مجھے دھوکہ دے گیا۔ میں نے بہت عرصے انتظار کیا، شاید رضا مجھ سے رابطہ کرتا۔ اگر وہ مجھ سے رابطہ کرتا تو میں اس کے ماں باپ کی حقیقت بتاتی۔ وہی نہیں چاہتے تھے کہ میں اس کی دلہن بنوں۔ انہوں نے مجھے اور میرے بھائی بھابھی کو بھی دھمکا دیا تھا، مگر رضا نے تو نہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا۔ میں نے بہت عرصے تک انتظار کیا۔ دل کے کسی کونے میں یہ امید لیے کہ شاید رضا ایک دن میرے دروازے پہ آ کھڑا ہو، شاید وہ کسی مجبوری میں خاموش ہو گیا ہو، شاید وہ واپس آ کر سب کے سامنے میرا ہاتھ تھام لے اور کہ وہ مجھے چھوڑ نہیں سکتا۔ لیکن وقت گزر گیا، مہینے سال میں بدل گئے اور میرا دل دھیرے دھیرے امید کے بجھے چراغ جیسا ہو گیا۔ بھائی اکثر مجھے اداس دیکھتے تو خاموش سے نظریں پھیر لیتے، مگر بھابھی ہمیشہ کھل کر بات کرتی۔ ایک شام بھابھی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو اب کتنا وقت گزر گیا ہے، اگر رضا کو واقعی تم سے محبت ہوتی تو وہ کب کا واپس آ جاتا۔ اس نے تمہیں بلا دیا، اس لیے تم بھی اسے بھول جاؤ۔ اور میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ میں نے نظریں جھکا لی، لیکن آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں چپ ہو گئی۔ ان کی باتیں کے سامنے میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ یہ سب کی زندگی کسی بھی رکنے سے نہیں رکتی، اس لیے میں نے بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ زندگی نے مجھے ایک نیا امتحان میں ڈال دیا۔ بھائی کی نوکری اچانک ختم ہو گئی، مالی حالات تنگ ہونے لگے، گھر کے اخراجات کا بوجھ بڑھ گیا۔ میں نے سوچا اب مجھے بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ میں نے بہت کوشش کی اپنی سیلری سے گھر کے اخراجات پورے کروں، مگر بھائی نے مجھے سختی سے منع کر دیا، بلکہ وہ میری شادی پر زور ڈالنے لگے۔ اور پھر ایک بار مجھے ٹوٹ کر رضا کی یاد آئی۔ اس دن میں خوب روئی اور پھر خود سے وعدہ کر لیا کہ دوبارہ کبھی اس بے وفا کے لیے اپنے آنسو ضائع نہیں کروں گی۔ اور پھر میں نے بھائی کی خوشی کے خاطر ان کی پسند کی جگہ شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میں شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر بھائی کی خوشی کے لیے مجھے وہ سب کرنا پڑا تھا۔
اس کا نام طیب تھا اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں اچھی نوکری کرتا تھا۔ اس کے امی ابو بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے، اس لیے میرا دل خود ہی کرتا تھا کہ میں بھی ان کی خدمت کروں اور ان کے آرام کا خیال رکھوں۔ اس لیے میں نے رضا کو بھول کر اپنی زندگی کا نیا باب شروع کر لیا۔ سب کچھ بہت اچھا تھا، میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ جب میری شادی کو 8 مہینے گزر گئے تب میں نے طیب کو خوشخبری سنائی کہ میں امید سے تھی۔ تبھی یہ خوشی کی خبر سن کے بے حد خوش ہو گئے۔ لیکن ایک دن میں نے اپنی ساس کو اپنی بیٹی سے بات کرتے ہوئے سنا کہ اگر میرا بیٹا ہوگا تو ہی میرے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ میں تو بیٹے کے سوا کوئی بھی اولاد قبول نہیں کروں گی۔ ان کی وہ باتیں سن کر میرے قدم جیسے زمین میں گر گئے۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا وہ ایسے بھی کچھ کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ تو خود ایک ایسی NGO چلا رہی تھی جہاں پر لوگوں کی لڑکیوں کے حقوق سے آگاہی دیتی تھی۔ میں نے سوچا تو تھا کہ اگر میری بیٹی بھی ہوگی تو وہ بھی میری ساس کے لیے خوشی کا باعث بنے گی، لیکن وہ تو پہلے ہی سے سوچ بیٹھی تھی کہ اگر لڑکی کے سوا کوئی اور اولاد قبول نہیں کرے گی۔ میرا ہر دن ایک امتحان بن گیا۔ کبھی کبھی مجھ سے طیب کے سامنے ہی طنزیہ کہہ دیتی تھی اگر بیٹا ہوگا تو خاندان اس کا نام روشن ہوگا، لیکن میری بہو شاید اندازہ نہیں کہ بیٹی کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ یہ سب سن کے میری آنکھیں بھیگ جاتی، لیکن میں خاموش رہی، کیونکہ میں طیب کو کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں کی بہت عزت کرتا ہے اور میرے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا کہ اگر میرے یہاں بیٹی ہوئی تو نہ جانے میری ساس اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، کیونکہ میں تو یہ جان ہی چکی تھی کہ میری بیٹی کو قبول نہیں کرے گی، کیونکہ وہ تو مجھ سے ایک بیٹا چاہتی تھی اور جو ان کا نام سن کر نسل آگے بڑھائے۔ جب میں نے اپنے اس ڈر کا ذکر طیب سے کیا تو پہلے تو وہ خاموش ہوا، پھر کہنے لگا سچ کہوں تو مجھے بھی بیٹی کی ہی خواہش ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ تو میرے بچے کا باپ تھا، اس کے باوجود بھی وہ ایسا کچھ کہہ سکتا تھا۔ میری ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک نہیں چل رہا تھا۔ وہ تو مجھ پر ایسے جتانے لگی جیسے مجھے اپنے گھر لے کر آئی کو احسان کیا تھا۔ میں اکثر اس کے منہ سے ایسی باتیں سن لیتی جو میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی، مگر اس کے باوجود بھی میں خاموش رہتی، کیونکہ وہ میرے شوہر کی ماں تھی اور میں نے اس بارے میں بھائی اور بھابھی کو بھی کچھ نہ کہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری وجہ سے وہ پہلے ہی بہت پریشانیاں جھیل چکے ہیں، اس لیے میں مزید ان کو کسی اور پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں خود ہی طیب کی امی سے بات کروں گی، ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ جب ایک دن میں نے موقع دے کے ان سے بات کی کہ آخر وہ ایسا کیوں سوچتی تھی، جبکہ وہ خود ایک NGO چلا رہی تھی اور لڑکیوں کی بہتری کے لیے کام کر رہی تھی، تو ان کی آخر بیٹیوں سے اتنی نفرت کیوں تھی؟ تو جو وہ پہلی اولاد لڑکا چاہتی تھی، مگر انہوں نے مجھے صاف کہہ دیا کہ اگر میں تمہیں تمہارے چھوٹے گھر سے نکال کے اتنے اونچے گھر میں لے آئی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پہلی اولاد بیٹی کی خواہش ہی نہ کروں۔ میں تو ان کی باتیں سن کے سخت رہ گئی۔ ہم اتنے بھی غریب نہ تھے کہ وہ ایسی باتیں کرتی تھی۔ میں ان کو سمجھانا چاہا کہ لڑکا اور لڑکی تو برابر ہی ہوتی، وہ ایسا کیوں سوچتی، مگر انہوں نے مجھے خاموش کرا دیا کہ میری اتنی اوقات نہیں کہ میں ان کے آگے بول سکتی۔ انہوں نے مجھے صاف کہہ دیا کہ ان کو صرف اور صرف لڑکا ہی چاہیے تھا، اور اگر میں نہ کسی لڑکی کو جنم دیا تو وہ مجھے گھر سے ہی نکال دیں گی۔ میں ہر روز یہ سوچ کے ڈرنے لگی کہ اگر میرے یہاں لڑکی ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گی، اور میں واپسی اپنے بھائی کے گھر تو نہیں جا سکتی، کیونکہ میں ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ طیب کے گھر میں بے شک مجھے ہر سہولت میسر تھی، لیکن وہاں پر مجھے ذہنی سکون نہیں مل رہا تھا جس کی مجھے اشد ضرورت تھی۔ اس لیے میں نے سب کچھ اپنے خدا پر چھوڑ دیا، مگر میرا دل اندر سے بے حد خوف زدہ تھا اور وقت بہت تیزی سے گزرنے لگا۔ میری ساس مجھ سے بہت بار پوچھ چکی تھی کہ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا، میں ان کو خوشخبری کب سنا رہی تھی۔ مجھے ان کی بات کا اندازہ ہو گیا وہ کس خوشخبری کی بات کر رہی تھی۔ میرا پل پل ایک عجیب کشمکش میں گزر رہا تھا، ہر لمحے ایک عجیب سا خوف مبتلا رہنے لگا۔ مجھے لگا تھا جیسے میں ذہنی معذور بن جاؤں گی، اور آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس دن میری قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ سب لوگ بہت بے چین تھے، مگر میری ساس اسی لمحے سب سے زیادہ بے صبری سے انتظار تھا۔ جب ڈاکٹر مجھے یہ خوشخبری سنانے کے آئی
کہ میں نے جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں ڈاکٹر سے کیا سوال پوچھتی، کیا ان دونوں میں کوئی لڑکا بھی تھا یا وہ دونوں لڑکیاں ہی رہی تھیں۔ مگر میرے ذہن میں آنے والا یہ سوال بے تکا تھا، لیکن مجھے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ میں نے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو جنم دیا تھا۔ یہ خبر سن کے میرے دل کو سکون ملا تھا۔ میں نے اپنی ساس کی خواہش پوری کر رہی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی اور میں نے خدا کا بہت شکر ادا کیا جو اللہ نے مجھے اتنی بڑی آزمائش سے بچا لیا تھا۔ میرا امتحان یہیں پر ختم نہیں ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے آگے ابھی کتنی بڑی قیامت کھڑی تھی۔ میری ساس نے میرے بیٹے کو گود میں لے کر بے تحاشا پیار کیا، مگر میری بیٹی کی طرف ایک نظر بھی نہ دیکھا۔ مجھے امید تو پہلے سے ہی تھی کہ ان کا برتاؤ کچھ ایسا ہی ہوگا، اس لیے میں نے پہلے سے ہی خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا۔ شاید وہ میری بیٹی کو وہ پیار نہ دے جس کی وہ حقدار تھی۔ بھائی اور بھابھی بھی بہت خوش تھے اور میرے دونوں بچوں کے لیے ڈھیر سارا سامان لائے تھے، کیونکہ میں نے تو ڈر کے مارے الٹرا ساؤنڈ ہی نہیں کروایا تھا، اس لیے بچوں کے لیے کچھ خرید ہی نہیں سکی تھی۔ اس لیے بھائی اور بھابھی ڈھیر سارا سامان لے آئے۔ میری ساس اور طیب بھی بہت سی چیزیں لی تھی، مگر وہ سب صرف میرے بیٹی کے لیے تھی، بیٹی کے لیے نہیں۔ وہ ایک کپڑا تک نہ لایا اور دیکھ کے میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ طیب تو آخر باپ تھا، اسے اپنی اولاد سے کسی لگاؤ تو نہیں، بلکہ اس نے مجھے اس بار مشکل میں تنہا کر دیا تھا کہ میری ساس تو میرے بیٹے زید کو گود میں لیے بیٹھی رہتی تھی اور اس کے ننھے ہاتھ چومتی اور آنے والے کو دکھاتی، یہ ہمارا چراغ ہے۔ مگر میری بیٹی زمرہ وہی کونے میں پالنے میں لیٹی رہتی اور کوئی اسے گود میں نہ لیتا، کوئی اس کے کپڑے نہ دیکھتا، اور جب وہ روتی تو صرف میں ہی بھاگتی اسے جب چپ کروا سکوں۔ شروع میں تو میں نے سوچا کہ شاید وہ سب ساری تھا، جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ رویہ کسی وقت کیفیت کا حصہ نہیں، بلکہ ایک سوچ، ایک جمی ہوئی ذہنیت تھی۔ اور اس کا یقین تھا اس دن کب ہو گیا جب ایک دن شام کے وقت ساس میرے کمرے میں آئی اور بڑے سکون سے مجھے کہنے لگی، دیکھو بہو، ہم تم سے کچھ چاہتے ہیں، اگر تمہیں برا نہ لگے تو اپنی اس بیٹی کو کسی کو دے دو۔ ان کی یہ بات سن کر گویا میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں حیران تھی، کیوں؟ آخر میں اپنی اولاد کو کسی کو کیوں دے دوں؟ مگر ان کی وہ چھوٹی سوچ مجھے اندر تک لرزا سکی۔ بیٹا ہی خاندان کا سہارا ہوتا ہے، بیٹیاں تو دوسروں کے گھروں کی ہو جاتی ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کل کو یہ بوجھ ہمارے سر پہ رہے۔ ابھی بچی چھوٹی ہے، کوئی بے اولاد تو ہے تو اسے دے دو، کم از کم کسی کے کام آ جائے گی۔ میری آنکھیں میرے آنسو سے بھر آئیں۔ فوراً میرے ذہن میں اپنے بھائی اور بھابھی کا خیال آیا، کیونکہ ہاں بھی تو کوئی بچہ نہ تھا، مگر مجھے اتنا حوصلہ نہ تھا کہ میں اپنی اولاد، اپنا جگر کا ٹکڑا ان کو دے دیتی۔ جب میں نے اپنی ساس کو صاف انکار کر دیا تو انہوں نے سخت لہجے میں مجھ سے کہا، ضد چھوڑ دو ورنہ گھر میں سکون نہیں رہے گا۔ میں اس دن ٹوٹ گئی۔ سب سے بڑا دھچکا مجھے تب لگا جب طیب کمرے میں آیا اور میں نے سوچا وہ میرا سہارا بنے گا، مگر اس نے بھی وہی کیا جو اس کی ماں کہہ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں اپنی بیٹی عزیز ہے، مگر ہم سب کو آگے کا سوچنا چاہیے۔ بیٹے کو اچھی پرورش چاہیے، وسائل بھی اتنے نہیں کہ دونوں کا خرچہ ہو۔ بیٹی کو ابھی دے دو ورنہ بعد میں بڑا مسئلہ ہوگا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے اپنی بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں بے رخی تھی، جیسے میرے اس رویے نے اسے اور زیادہ سرد کر دیا تھا۔ مگر گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ ساس مجھے ہر وقت تانے دیتی، کبھی کہتی اس لڑکی کو دیکھ کے نحوست سی چھا جاتی ہے، اور کبھی کہتی کہ ہم نے تو بہو لائی تھی خوشیاں بانٹنے کے لیے، یہ بوجھ کہاں سے لائی ہو۔ اور طیب وہ دن بدن مجھ سے دور ہوتا گیا۔ زید کے ساتھ تو اس کی محبت بڑھتی گئی، مگر زمرہ کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہ تھی۔ اگر کبھی زمرہ ہنستی تو وہ آنکھیں پھیر لیتا، اور اگر روتی تو کہہ دیتا کہ لے جاؤ اسے، میرے سر میں درد کر رہی ہے۔ میرا دل ٹوٹ کر جاتا اور دن رات میں سوچتی رہی کہ آخر میں کیسے اپنی ساس اور شوہر کو مناتی۔ کبھی زید کو دیکھتی تو کبھی زمرہ کو۔ وہ دل کہتا ہے کہ کیا وہ دونوں ایک ہی ماں کے بچے نہیں؟ پھر ایک کو محبت اور ایک دوسرے کو نفرت کیوں مل رہی تھی؟ اور پھر اگلے ہی دن جب میں نے ساس نے دوبارہ مجھ پر زمرہ کے حوالے سے دباؤ ڈالا، تبھی فیصلہ کر لیا کہ ورنہ ہم خود ہی وہ انتظام کر لیں گے، تو میں نے ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دیا
کہ میری بیٹی میرا وجود ہے، اگر آپ اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کریں گی تو میں گھر چھوڑ دوں گی، لیکن اپنی بچی کو نہیں چھوڑوں گی۔ ساس تو غصے سے کانپ گئی اور طیب نے مجھے کمرے میں کھینچ کر کہا کہ تمہاری یہ ضد ہمارا رشتہ توڑ دے گی، سوچ لو۔ میں اپنی ماں کے خلاف نہیں جا سکتا۔ یہ سب سن کر طیب نے مجھے سے باتیں کم کر دی اور زیادہ تر زید کے ساتھ وقت گزارتا رہا۔ ساس بھی مجھے زید کو گود میں لے کے خوش ہوتی اور میری بیٹی زمرہ کو ایک کونے میں چھوڑ دیتی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ دونوں چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کسی بیماری میں یا لاپرواہی سے خود ہی مر جاتی۔ میں جانتی تھی کہ میری بیٹی کسی جرم کی سزا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت تھی، مگر میرے سسرال والے، میرے شوہر، میری ساس سب اسے بوجھ سمجھنے لگے۔ جب کافی دن گزر گئے اور میں نے زمرہ کو خود سے جدا نہ کیا تو ایک دن طیب میرے پاس آ کر بیٹھا۔ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر آہستہ سے لیکن زہر بھرے لہجے میں کہنے لگا، بس اب بہت ہو گیا، یا تو کل صبح تم اپنی مرضی سے زمرہ کو کہیں چھوڑ آؤ گی یا پھر مجھے کوئی سخت قدم اٹھانا پڑے گا، اور وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے وہ الفاظ میرے دل پر کسی خنجر کی طرح لگے۔ مجھے امید بھی نہ تھی کہ ایک باپ تو اتنا سنگ دل کیوں کر رہا تھا۔ میں نے لرزتی آواز میں سے کہا، طیب یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ تمہاری اپنی بیٹی ہے، اللہ کی عطا ہے، تم اسے کیسے چھوڑ سکتے؟ مگر اس نے سختی سے مجھے ٹوک دیا کہ میرے لیے صرف میرا بیٹا ہی کافی ہے، بیٹی کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی میرے گھر والے اتنی جلدی ہو سکیں گے۔ اب کوئی فیصلہ کر لو، کیونکہ آخر فیصلہ ابھی بھی تمہیں ہی کرنا ہے، یہ نہ کہ دیر ہو جائے۔ اور تم پچھتاوا کر کے وہ کمرے سے نکل گیا اور دروازہ زور سے بند کرنے کی آواز میرے وجود کو ہلا کے وہ ساری رات میں سو نہ سکی۔ کبھی زید کو دیکھتی جو سکون سے سو رہا تھا، کبھی زمرہ کے معصوم چہرے کو۔ میرا دل بار بار سوال کرتا کہ کیا وہ دونوں ایک ہی ماں کے نہیں بچے؟ پھر کیوں ایک گود میں لاڈ مل رہا ہے اور دوسرے کو صرف نفرت کا شکار تھا؟ ایک پل کو میں نے سوچا، اگر میں طیب کی بات مان لوں اور زمرہ کو کسی یتیم خانے میں یا کسی بے علاج جوڑے کے حوالے کر دو تو شاید گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، طیب بھی خوش ہو جائے گا، مگر ساس بھی مجھے قبول کر لیں گی۔ مگر ایک پھر اور خیال آیا کہ میں ساری عمر خود کو معاف کر پاؤں گی؟ کیا زمرہ کی روتی ہوئی معصوم آنکھیں مجھے چین سے جینے دیں گی؟ اور میں ٹوٹ گئی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر میرے دل نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اگر مجھے طیب کو چھوڑنا پڑا تو میں اسے چھوڑ دوں گی، مگر اپنی بیٹی کو کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے لیے اگلے ہی دن کیا قیامت آنے والی تھی۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر میری ساس نے بات ہی شروع کی تھی، اور کیا سوچا بہو، آج ہی فیصلہ کرو، کیونکہ زیادہ دیر تک یہ تماشا نہیں چل سکتا۔ طیب بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا اور خاموش رہا، مگر اس کی آنکھوں صاف بتا رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کی بات سے متفق تھا۔ میں نے ہمت کر کے وہ کہہ دیا جو میں سوچ سکتی تھی، کہ میں اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ایک دم سے جیسے سناٹا چھا گیا، پھر طیب نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور چلایا، ٹھیک ہے، اگر تم یہ ضد نہیں چھوڑتی تو پھر دیکھو اب ہم کیا کرتے ہیں۔ سانس ہونٹوں پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی، جیسے وہ میری شکست دیکھ کے خوش ہو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میری بات سن کر میری ساس اور میرے شوہر مجھے ہاتھ پکڑ کے میری زمرہ کے ساتھ گھر سے نکال دیں گے، مگر اگلے ہی لمحے طیب نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے مجھے ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا، اور ساتھ ہی غصے میں کہنے لگا، اب تو دیکھ ہم کیا کرتے ہیں تیری بچی کے ساتھ۔ تب پہلی بار مجھے ایسا لگا جیسے میں نے غلط فیصلہ کیا تھا، جو ان کی اب سوچ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ مجھے ان کو سب نہیں بتانا چاہیے تھا، بلکہ خاموشی سے زمرہ کو لے کر خود ہی کہیں چلے جانا چاہیے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں بہت دیر تک دروازے پہ پیٹتی رہی، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ تب میں نے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ سامنے کے چھوٹے سے باغیچے میں طیب ایک گڑھا کھود رہا تھا، اور میری چھٹی حس نے مجھے کسی انہونی کا احساس دلایا کہ میں نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ ایسا نہ کرے، دل ہی دل میں آنے والے خدشہ کو بھی جھٹلانے لگی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو اس کا باپ تھا، مگر اس دن وہ باپ اس حد تک گر سکتا تھا میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک گڑھا کھودا اور میری آنکھوں کے سامنے میری 4 مہینہ کی زمرہ کو زندہ درگور کر دیا، اور میں چیختی رہی اور چلاتی رہی،
وہ ایسا کرے میں اس کے لیے ان سے دور چلی جاؤں گی، مگر تب تک وہ بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ اس معصوم کو منو متی تلے دفن کر چکا تھا، اور میں اپنی بے حسی پہ آنسو بہانے کے سوا اور کچھ نہ کر سکی۔ میں خود ہی میں دروازے پیٹتی رہی، مگر میرے ہاتھ لہو لہان ہو گئے، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ باہر سے مٹی کی بو اور زمین کے پلٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں چیخی دیواریں کے ٹکرا کے واپس آ رہی تھی۔ طیب ایسا نہ کرو، یہ تمہاری اپنی بیٹی ہے، خدا کے لیے رک جاؤ۔ مگر میرے الفاظ اس کے کانوں تک پہنچ ہی نہیں رہے تھے، یا شاید وہ سن کر بھی سنی کر رہا تھا۔ میرے دل میں آخری امید ٹمٹانے لگی۔ میں سوچ رہی تھی شاید وہ صرف دھمکی دے رہا تھا، شاید وہ سب میرا وہم تھا۔ مگر پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ننھی سی جان کو، جس میری ہنسی میری راتوں کا سکون تھی، اس کو مٹی کے دے نیچے دب گئی۔ اور اس وقت میری صرف 4 ماہ کی تھی، جو زمین تلے جاتے ہی مسکرا کر اپنے باپ کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ آخر اس کے باپ نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میری چیخ رگوں میں دوڑتے خون کو جما دینے کے لیے کافی تھی، مگر اس معصوم کی مسکراہٹ نے مجھے کمزور کر کے وہیں ساخت کر دیا، اور میرا وجود کا ایک حصہ اسی لمحے مر گیا۔ میں نڈال ہو کر وہیں گر گئی، مگر میں کمرہ کھلا نہیں، کئی گھنٹے بند رہی۔ میں سوچنے لگی اگر مجھے ابھی بھی کھول دے تو میں زمرہ کو وہاں سے کہیں دور بہت لے جاؤں گی۔ ہو سکتا تھا کہ اس ننھے وجود میں ابھی بھی زندگی کا کوئی رمق باقی ہوتی، مگر سارا دن گزر گیا اور دروازہ نہ کھلا۔ اگلے دن اور پھر مجھے اس کمرے میں قید 3 دن گزر گئے، اور جب دروازہ آخر کار کھلا تو میں زمین پہ گری ہوئی تھی۔ میرے آنسو خشک ہو چکے تھے اور میں بس ایک پتھر کی مان بیٹھی رہی۔ طیب کمرے میں آیا، اس کے چہرے پرسکون تھا۔ وہ بولا، اس کی مقرر وہ آواز میرے کانوں میں گویا زیر گھول گئی۔ اب سکون ہے، یہ بوجھ ختم ہو گیا۔ اس کے وہ الفاظ میرے کانوں میں زہر بن کر اتر رہ گئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور مجھے پہلی بار یقین آیا کہ وہ انسان میرا شوہر تو تھا، مگر ایک باپ کہلانے کے قابل نہیں تھا۔ میں کچھ بولی نہیں، بس اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی اور سیدھی اس جگہ پر گئی جہاں سے 3 دن پہلے میری آنکھوں کے سامنے مٹی تلے دبا دیا گیا تھا۔ پہلے تو میں بہت دیر تک اس جگہ کو گھرتی رہی، اور پھر میں نے ہاتھوں سے ہی اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا۔ نہ جانے کیوں طیب نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مگر میری سانس اسے روک لیا اور کہنے لگی کہ اسے اپنا شوق پورا کر لینے دے، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور میں تب تک وہ جگہ کھودتی رہی جب تک میرے سامنے میری معصوم 4 ماہ کا وجود نہ آ گیا۔ میں نے اس کو دیکھتے ہی اپنی گود میں لے کر اسے بے تحاشا پیار کرنا چومنا شروع کر دیا، مگر اس کے چہرے پہ وہ آخری مسکان جیسے ثبت ہو گئی تھی۔ اس ننھے وجود کو گود میں لیے میں جتنا چیخ سکی تھی چیخی۔ میری چیخ و پکار محلے کے کئی لوگ اکٹھے کر دیے، سب حیران تھے۔ کوئی پوچھنے یہ کیا ہوا، یہ بچی کو زمین میں کیوں دبا دیا گیا تھا؟ لیکن طیب اس کی ماں نے سب کچھ سنبھال لیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی کہ یہ عورت پاگل ہے، اس نے خود اپنی بیٹی کو مار کر زمین میں دبا دیا تھا۔ ہم نے تو اسے روکا، مگر یہ نہ مانی، اب سب کے سامنے تماشا کر رہی ہے، کیونکہ یہ عورت ذہنی مریض ہے۔ شادی کے بعد ہی اسے وہم رہتے کبھی نہیں کوئی مجھے مار دے گا، کبھی کہتی ہے بچے کو نقصان پہنچے گا، اصل میں اس نے اپنی بیٹی کو مار ڈالا ہے، اور اب الزام ہم پر لگا رہی تھی۔ لوگوں کے چہروں پہ شک تھا۔ کوئی میری بات پہ یقین کرتا تو ان کی باتوں کو سچ سمجھتا، مگر سچائی کا طاقتور کی زبان ڈھانپ لیتی۔ طیب نے مجھے سب کے سامنے یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ میں اپنے بیٹے پر اس کا سایہ بھی نہ پڑنے دوں گا، اس لیے میری طرف سے تم آزاد ہو۔ میرا جسم لرز گیا۔ ایک لمحے کو لگا جیسے میں زمین پیروں کے نیچے سے کھسک گئی۔ میں نے طیب کے پیروں میں بیٹھ گئی کہ مجھے مت چھینو میرا بیٹا، میں پہلے ہی اپنی بیٹی کھو چکی ہوں، خدا کے واسطے۔ مگر طیب کے چہرے پہ ذرا بھی نرمی نہ آئی۔ 3 بار طلاق کے الفاظ اس کے لبوں سے نکلے اور میرا نکاح ایک ہی پل میں ٹوٹ گیا۔ میں رات کے اندھیرے میں بھائی بھابھی کے گھر پہنچی۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے اور دروازہ کھلا تو بھائی نے مجھے دیکھا۔ میں نے روتے روتے سب کہہ دیا۔ وہ مجھے سنبھالتے رہا، مگر مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھ پر 3 قیامتیں ٹوٹ پڑ گئی تھی، اور وہ بھی ایک ساتھ۔ میں پورے 10 دن بے ہوش رہی، اور جب ہوش آیا تو بھائی بھابھی کی بھی سوجی آنکھیں کو دیکھ کر سب کچھ یاد آ گیا۔ ایک ماں تھی، بھلا کیسے سب بھول سکتی تھی۔ میں دن رات اپنے بچوں کو یاد کر کے روتی۔ بھائی بھابھی نے پولیس میں مقدمہ درج کروایا، اور تبھی اچانک ایک دن وہ بھی لوٹ آیا جس نے مجھے چھوڑ گیا تھا،
اور رضا کیونکہ میرے سسرال والوں نے یہ بات ہر جگہ پھیلا رکھی تھی کہ میں ذہنی مریضہ تھی اور میں نے ہی اپنے زمرہ کو مارا تھا۔ وہ یہ خبر سن کے رضا تو شاید مجھ پر طنز کرنے آیا تھا۔ اس دن میں گھر میں اکیلی ہی تھی، بھائی بھابھی کسی کام سے گئے تھے۔ جب وہ آیا میں اس کو دیکھ کے حیران نہیں ہوئی تھی، بلکہ خاموشی سے اسے تکنے لگی تھی، جیسے اس نے آنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ تو مجھے طنز کرنے لگا، مگر اسی طنز میں وہ ساری حقیقت کھل گئی جس سے ہم دونوں کچھ سال پہلے بیوقوف بن گئے تھے۔ وہ کہنے لگا، تمہاری جیسی عورت سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ جس نے مجھ سے محبت کی تو کی صرف میری دولت کے لیے، اور جب میرے ماں باپ نے انکار کیا تو تم نے میری محبت کو ہی جھٹلا دیا۔ اگر تم جیسی عورت اپنی محبت کے لیے مخلص نہ ہو سکی تو اپنی اولاد کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ اور میں اس کی باتوں پر حیران ضرور ہو گئی تھی، مگر تب تک بھائی بھابھی بھی آ گئے اور اسے میرے سامنے دیکھ کر دھکے دے کے یہ کہنے لگے، جب تمہارے ماں باپ ہماری عزت جو پیروں تلے کچل رہے تھے تب تک چھپ چھاپ کر کے ملک سے باہر چلے گئے تھے، اب کیا کرنے آئے ہو؟ بھائی بھابھی کی یہ باتیں سن کے رضا کے چہرے پہ حیرانی تاثرات تو آئے، مگر وہ خاموشی ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اور جب کچھ دن بعد وہ دوبارہ آئے، اس کے ساتھ اس کے ماں باپ بھی تھے۔ جو میرے اور بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو جھوٹ کہا تھا کیونکہ وہ مجھے اپنی بہو بنانا نہیں چاہتے تھے، اور اسے ملک سے باہر بھی یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ اگر اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا تو میرا بھائی اسے قتل کر دیں گے۔ تو بہت عرصے تک میری بے وفائی کو جھیل نہ پایا۔ وہ تو مجھ سے ملنا چاہتا تھا، مگر اس کے ماں باپ نے ہی اس کے دل میں میرے لیے ڈر ڈال دیا کہ میرا بھائی اس کی جان کا دشمن بن بیٹھا تھا۔ رضا کے ماں باپ نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اس کی شادی کروا دیتے، مگر اس کا بھروسہ تو جیسے ہر ایک سے اٹھ گیا تھا۔ اور جب اس نے میرے سسرال والوں کے گھٹیا الزام سنے تو مجھ پہ تانے مارنے آ گیا، لیکن کٹہرے میں اس کے اپنے ماں باپ بھی آ گئے۔ اس روز وہ مجھ سے رو رو کے معافی مانگنے لگا، اور تب وہ کہنے لگا، مجھے یقین ہے تم اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو حصوں کو کاٹ کر خود سے الگ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ تم اتنی سنگ دل نہیں ہو۔ بہت لمبے عرصے کے بعد ایک بار پھر سے وہ میرا سہارا مل گیا، جس کی وجہ سے مجھے یہ امید نظر آئی کہ میں شاید اب اپنے بیٹے زید کو واپس لے سکوں، کیونکہ رضا کی فیملی بہت اثر و سراغ تھی اور رضا میں بھی میری مدد کرنے کو تیار تھا۔ تب میں نے رضا کی مدد سے طیب پر کیس کیا اور عدالت نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ کیس تھوڑا عرصہ ہی چلا اور پھر اس کا فیصلہ بھی میرے حق میں آیا، اور ساتھ ہی مجھے میرے زید بھی مل گیا۔ اور زمرہ کو تو کھو ہی چکی تھی، مگر زید کو پا کر مجھے سکون ملا، اور آج زید میرے پاس ہے اور رضا چاہتا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں، اور مجھے شیخ سمیت ہی قبول کرنے کو تیار ہے۔ اسے زید سے لگاؤ بھی ہے، مگر میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا وہ میرے زید